अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, IMF का मिशन जो पाकिस्तान आया हुआ था, हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हुए, हुकूमत ने किस तरह कायल किया, क्या वाकई प्रॉपर्टी सेक्टर को और बिजली नरखों में कोई बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। दूसरा, टैक्स निज़ाम में दिन ब दिन नई नई तरामीम आ रही हैं। नई नई तरामीम से क्या टैक्स चोरी को रोका जा सकेगा, टैक्स पेयर को बढ़ाया जा सकेगा, टैक्स पेयर की मुश्किलात में कमी वाक़ होगी या मजीद मुश्किलात का शिकार होंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मैं साथ लाइन पर मौजूद है मोहम्मद आसफ राना साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, सीनियर मेंबर हैं डॉक्टर्स बार एसोसिएशन के। और मेरे साथ लाइन पर मौजूद होंगे मोहम्मद आसम साहब, आप FCA हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट है। और मुझे ज्वाइन करेंगे फरीद आदल म्यू साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट है, माहिर टैक्स अमूर हैं, सीनियर मेंबर हैं डॉक्टर्स बार एसोसिएशन के। और मुझे ज्वाइन करेंगे यासर अकरम कुरैशी साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट है, माहिर टैक्स अमूर है और मेंबर हैं डॉक्टर्स बार एसोसिएशन के। ये बिल्कुल मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है मोहम्मद आसफ राना साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट है, माहिर टैक्स अमूर है, सीनियर मेंबर है डॉक्टर्स बार एसोसिएशन के। राना साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। आसफ राना साहब, ये बताइएगा, इनकम टैक्स में रोजाना नई नई तरामीम आ रही हैं, क्या वजूहात है? यूबी साहब, इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स या कोई भी लॉज एक्ट ऑर्डिनेंस होते हैं उनमें तरामीम फवक्तन आती रहती हैं। जैसे जैसे हालात होते हैं उसी तरह उसमें उनमें अमेंडमेंट आती रहती हैं। तो यही वजह है कि इनकम टैक्स में भी अकॉर्डिंग टू हमारे सिचुएशन, कंट्री की रेवेन्यू सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं, बिजनेस की वो एक्सपेंसेस हैं, इंडस्ट्री के जो सिचुएशन है, इनकी वजह से चेंजिंग आती रहती हैं। तो देखिए, जो एक हदफ रखा जाता है, कोई भी हुकूमत आती है तो वो अपना एक हदफ रखती है। जब भी सालाना बजट आता है तो उसमें एक हदफ रखा जाता है कि इसको जो है ना हमने पूरा करना है, इतना रेवेन्यू कलेक्ट करना है इस ईयर में, जो फाइनेंशियल ईयर होगा। तो जब भी फाइनेंस बजट आता है तो इसमें जो वजूहात होती हैं वो ये हैं कि जब भी कलेक्शन होती है टारगेट दिया जाता है कि इतने ईयर में आपने इतना टारगेट अचीव करना है। अगर वो रेवेन्यू अथॉरिटी जो होती है वो टारगेट अचीव नहीं कर सकती तो उस वजह से इनकम टैक्स में या उसमें अमेंडमेंट की जाती हैं, नई तरामीम की जाती हैं, नई क्लासेस ऐड की जाती हैं कि रेवेन्यू जो है ना वो कलेक्शन अच्छी हो जाए। तो तरामीम करने की वजह, सबसे बड़ी वजह यही होती है कि शॉर्टफॉल जो होता है रेवेन्यू में, उसमें उसको पूरा करने के लिए तरामीम की जाती हैं। और दूसरा, कोई प्रोसीजरल चीज़ें होती हैं जिनको ठीक करने के लिए या उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के लिए नई नई तरामीम की जाती हैं। इसके अलावा तो और कोई वजूहात नहीं होती। आसफ राना साहब, सेल टैक्स में भी नई नई तरामीम आ रही हैं, क्या वाकई टैक्स चोरी को रोकने के लिए आ रही हैं या टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए आ रही हैं? देखिए, सेल टैक्स में जो भी तरामीम की जा रही हैं वो भी इसी वजह से की जा रही हैं कि शॉर्टफॉल हो जाए और जो हमारा मुल्क में टैक्स फ्रॉड का एलिमेंट बहुत बड़ा है। टैक्स फ्रॉड, क्योंकि ये इंडायरेक्ट टैक्स है, इंडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसके इनपुट की एडजस्टमेंट होती है। जब तक इनपुट की एडजस्टमेंट ख़त्म नहीं होगी तो टैक्स फ्रॉड नहीं ख़त्म होगा। गवर्नमेंट जितनी भी अमेंडमेंट सेल टैक्स में ले आए, टैक्स फ्रॉड को नहीं रोक पाएगी जब तक कि इसकी इनपुट की एडजस्टमेंट ख़त्म ना कर दे। अगर टैक्स फ्रॉड को रोकना है तो इनपुट की एडजस्टमेंट ख़त्म करनी पड़ेगी, वो ख़त्म करेंगे तो देन जो है ना टैक्स फ्रॉड रुकेगा, वरना तो तरामीम से टैक्स फ्रॉड नहीं रुकेगा। जितने भी कानून होते हैं उनमें कोई ना कोई लकूना ज़रूर होता है जो कि टैक्स फ्रॉड करने वाले या वायलेशन करने वालों के फेवर में चला जाता है। ये जो तरामीम टैक्स फ्रॉड को रोकने के लिए की जा रही हैं उससे जो बिज़नेस कम्युनिटी को है वो मुश्किलात का सामना, टैक्स पेयर को मुश्किलात का सामना ज़्यादा करना पड़ता है, उससे गवर्नमेंट को फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता। तो जो भी तरामीम करनी है टैक्स में, वो सबसे बेटर तरमीम ये होगी कि इनपुट की एडजस्टमेंट ख़त्म कर दें। तो इससे टैक्स फ्रॉड भी रुक जाएगा और रेवेन्यू कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हुकूमत की तवक्को से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होगी। आसफ राना साहब, ये बताइएगा कि नई तरामीम से टैक्स चोरी को रोका जाएगा या रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा किया जाएगा, आप किस तरह देखते हैं? यूबी साहब, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, जब भी किसी फिजिकल लॉ में अमेंडमेंट आती है तो उसको एलिमेंट होते हैं और दोनों एलिमेंट को जो है ना मद्देनज़र रखा जाता है। सबसे पहला एलिमेंट तो ये होता है कि जो शॉर्टफॉल है, रेवेन्यू की कलेक्शन पूरी नहीं कर पा रहा हमारा FBR, उस शॉर्टफॉल
کو پورا کرنے کے لیے مختلف جو ہے نا طریقے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں. جب مختلف طریقے اڈاپٹ کرنے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی ترمیم کے ذریعے ہی کیے جاتے ہیں, اس کو بغیر ترمیم کے نہیں کر سکتے. سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ترمیم کا ہوتا ہے وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ انہوں نے شارٹ فال جو ہے ریونیو کا اس کو پورا کرنے کے لیے ترمیم کی جاتی ہیں تاکہ ٹیکس پیئر سے زیادہ کلیکشن ہو سکے اور گورنمنٹ جو ہے اپنا شارٹ فال پورا کر سکے, اس لیے امینڈمنٹ کی جاتی ہے. اور دوسرا جو ہے ریزن وہ یہ ہے کہ ٹیکس فراڈ کو روکنے کے لیے بھی امینڈمنٹ کی جاتی ہیں تاکہ ٹیکس فراڈ کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے یا کم ہو جائے. تو ٹیکس فراڈ روکنا بھی ایک حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن جب تک گورنمنٹ ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایسی پرپوزل نہیں دے گا اور گورنمنٹ ہماری اس پرپوزل کو نہیں مانے گی کہ ان پٹ کی ایڈجسٹمنٹ کو ختم کیا جائے تو ٹیکس فراڈ نہیں رک سکے گا. اور جب گورنمنٹ ٹیکس قانون میں ترمیم کرتی ہے ٹیکس شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے یا ٹیکس فراڈ کو پورا کرنے کے لیے, تو اس میں ہارش ترامیم ہوتی ہیں. تو ان ہارش ترامیم کی وجہ سے بزنس مین اور ٹیکس پیئر کمیونٹی کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور جو ہمارے ٹیکس پریکٹیشنر ہیں ساتھ ساتھ ان کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میری گورنمنٹ آف پاکستان سے جو ہمارے ریونیو اتھارٹیز ہیں, فنانس منسٹر ہیں, ان سے ہمبل سبمیشن ہے کہ ٹیکس ترامیم ایسی کی جائیں جن سے ریونیو کلیکشن بڑھے اور بزنس کمیونٹی کی ٹیکس پیئر کی مشکلات میں کمی آئے. جب تک آسان ترامیم نہیں ہوں گی, ٹیکس کا سسٹم آسان نہیں ہوگا, اس وقت تک جتنی بھی ترامیم کر لیں, جتنی بھی امینڈمنٹ لے آئیں, اس سے ریونیو شارٹ فال پورا نہیں ہوگا اور نہ ہی ٹیکس فراڈ رکے گا. دوسرا یہ کہ جب تک آپ اپنے ایکسپینس کم نہیں کریں گے تو ان امینڈمنٹ کی منی بجٹ کی ضرورت آتی رہے گی. اس کے علاوہ امینڈمنٹس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. آصف رانا صاحب یہ بتائیے گا, ان نئی ترامیم سے ٹیکس چوری کو روکا جائے گا یا ٹیکس بیس کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوں گی؟ تو اس کا جواب جو ہے میں نے پہلے کویسچن میں ہی آپ کافی حد تک دے دیا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا ہماری اتھارٹیز جو امینڈمنٹ کرتی ہیں ٹیکس لاز میں, تو ٹیکس لاز میں امینڈمنٹ کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اپنے ٹیکس سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے, ٹیکس سسٹم کو آسان نہیں کریں گے, ان پٹ کی ایڈجسٹمنٹ ختم نہیں کریں گے. جب تک یہ چیزیں نہیں کریں گے تو ترامیم کرنے سے ٹیکس شارٹ فال جو ہے وہ ریونیو شارٹ فال وہ پورا نہیں ہوگا. تو میری موجودہ حکمرانوں اور جو لیجسلیچر ہیں ان سے ریکویسٹ یہ ہے, ترامیم ٹیکس پیئر کی آسانی کے لیے کریں, ریونیو کی کلیکشن کے لیے کریں. ترامیم کے ذریعے جتنی ٹیکنیکلٹیز یا آپ ہارش ترامیم کرتے رہیں گے, ٹیکس شارٹ فال جو ہے ریونیو شارٹ فال اتنا ہی بڑھتا جائے گا. اور اپنے ایکسپینس کم کریں. ان چیزوں کے کرنے سے ہی ترامیم جو کریں گے کامیابی ہوگی. اگر یہ چیزیں آپ نہیں کریں گے, ٹیکس سسٹم کو آسان نہیں کریں گے, اس میں اصلاحات نہیں لائیں گے, تو اس وقت تک آپ کا شارٹ فال جو ہے نا وہ پورا نہیں ہوگا, ٹیکس فراڈ بھی نہیں رکے گا. جب تک آپ عوام کے ساتھ فرینڈلی نہیں ہوں گے آپ کی امینڈمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ آصف رانا صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ناظرین, اس وقت میں ساتھ لائن پر موجود ہیں محمد اعظم صاحب. آپ ایف سی ہیں, ہمارے ٹیکس امور ہیں, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. محمد اعظم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو انکم ٹیکس میں نئی ترامیم آ رہی ہیں, آپ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ بجٹ کے اندر تنخواہ داروں پر بوجھ جو ہے وہ کم سے کم کرنا ہے. بیسیکلی وہ کیا کہتے ہیں, بات دیر آئے درست آئے والی. گورنمنٹ آف پاکستان اور ان کے تمام جو نمائندگان ہیں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ اس طرف بھی آئے ہیں کہ وہ لوگ جو تنخواہ دار طبقہ ہے جو کہ اس ملک کی بیک بون ہیں, جن کا ٹیکس جو ہے وہ ایٹ دی ٹائم آف جب سیلری ٹرانسفر ہوتی ہے وہ ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں امپورٹنٹ رول جو ہے وہ یہ ہے, اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کیپ کو کم کیا جائے. جیسے
جیسے ہمارا جو ہائر سلیب ہے اگر ہم وہ دیکھیں تو وہ 45% پہ ہے. آلدو اس میں لوگ کم فال کرتے ہوں گے لیکن وہ اتنا بڑا کیپ ہے کہ اس کیپ کے اوپر انہوں نے 10% سپر ٹیکس لگا دیا ہوا ہے. تو ہمارے ہاں وہ کیپ کے لوگ جو اسپیشلائزڈ ہیں, اس ملک کی بیک بون ہیں, جو بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ایک ریزنیبل مقام پہ پہنچ چکے ہیں, اور اس کے اوپر آپ 45%, پھر آپ سپر ٹیکس 10%, تو 55% آپ اس ٹیکس کی مد میں لے جاتے ہیں, جس میں ان کے مائنڈ سیٹ پہ بھی ایک انسرٹینٹی رہتی ہے, ایک ایسی فضا قائم رہتی ہے کہ اس ملک ٹیکس کی جو شرح ہے وہ 55% ہو گئی اور 45% ہم ٹیک ہوم کر رہے ہیں, جو کہ کسی حد تک ان کے لیے بھی, اور ایسے تمام لوگ جو کم بریکٹ میں فال کرتے ہیں اور ان پہ بھی ٹیکسز ہیں. ہاں, ایک اور اچھی بات جو اس نیوز کے اندر تھی, جس نیوز کا میں حوالہ دے رہا ہوں, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری جو امپورٹ ہے, ہماری جو ایکسپورٹ ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہماری انکریز ہو رہی ہے, اور ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم اپنے اس پاکستان, اس قوم کے لیے کچھ بہتر جو ہے وہ پبلکلی بھی کام کریں, تاکہ مزید بہتر لوگ اس نیٹ ورک کے اندر آئیں, اس نیٹ ورک کے میں دیکھیں جب تک لوگ ان ڈیپتھ انکلوڈ نہیں ہوں گے, لوگ کانفیڈنس نہیں اپنا شیئر کریں گے, پبلک کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے, ہمارے لیے کیا برا ہے, تب تک ہمارے لیے بہت پرابلمز رہیں گی. نئے لوگوں کا آنا, نئے لوگوں کا اصل میں آنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, نئے لوگوں کا ہمارے لیے آنا بہت ضروری ہے اس نیٹ کے اندر, اس ملک کے لیے, اس ٹیکس کو بہتر کرنے کے لیے. اور کوئی بھی کنٹری ہے, اس کی بیک جو ہے, اس کی جو بیک بون ہے, اس کے جو اس ملک کے لیے پلانز بنتے ہیں, جو اس ملک کے لیے فیزیبلٹیز بنتی ہیں, جو اس ملک کے لیے فیوچر فورکاسٹنگ کی جاتی ہے, وہ ٹیکس کی مد میں رہ کے اس پیسے کی انکریز اور ان پیسے کا آنا اس ملک کو ڈیفائن کرتا ہے کہ اب یہ کس طرف جا رہا ہے. اور یہ بہت اچھا اقدام ہے, دل سے ویلکم کرتا ہوں. اگر ٹیکس میں لوگوں کو چھوٹ ملے گی, لوگ ہیپیلی آئیں گے, اور جو ہے یہ ہمارے لیے بہت پازیٹیو سائن ہے. جی عاصم صاحب, آخر میں یہ بھی بتائیے گا, ان ترامیم سے ٹیکس پیئر کی مشکلات میں اضافہ ہوگا یا کمی واقع ہوگی, اور دوسرا کیا یہ ترامیم ٹیکس بڑھانے میں, ٹیکس بیس بڑھانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں؟ گورنمنٹ آف پاکستان اس حوالے سے فریکوینٹ چینجنگز کر رہی ہے انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس کے اندر, کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ ریونیو انکریز کر سکیں. اس میں بہت ساری انہوں نے چیکس بھی لگا دیے ہیں جس میں اوور کم کیا جا سکے فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز, کوئی فیک الوائنسز, اور اس کے علاوہ تاکہ وہ برڈن جو ایسے لوگوں پہ جو بالکل درست اور صحیح سمت پہ جا رہے ہیں, ان پہ اس ٹیکس کا نفاذ جو ہے وہ کم سے کم لگایا جا سکے. اور اس حوالے سے بہت سارے ایسے ٹولز جو ہیں وہ انہوں نے اپلیکیبل کیے ہیں, بہت سے ایسی چیزیں جو ہیں ماڈیفائی کی ہیں کہ ان لوگوں کو کم سے کم اپرچونٹی ملے جو آلریڈی اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں, اور پاکستان کا وہ پیسہ جو ٹیکس کی مد میں انہیں ملنا چاہیے, اور وہ پیسہ بیسیکلی پبلک کا ہی پیسہ ہے, پبلک میں ہی انہوں نے انویسٹ کرنا ہے. خدا را اس بات کو سمجھا جائے. ان لوگوں کے لیے یہ بات کی جانے لگی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ جو آتی ہے شاید وہ اپنے پازیٹیو میئرز ڈیفائن کر لیتی ہے اور وہ پیسہ شاید خود سے کہیں یوٹیلائز کر لیتی ہے, تو آپ جو ہے وہ ان چیزوں سے نکلیں, اپنے پازیٹیو جو ہیں وہ نوٹ کے اوپر سوچیں, اس ملک کے بارے میں سوچیں, ان لوگوں کے بارے میں سوچیں, اور جتنی بھی ماڈیفیکیشن امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں, چاہے وہ ریٹرنز ہیں, چاہے وہ نوٹیفیکیشنز کے تھرو, چاہے وہ آپ کے آڈٹ کے حوالے سے, یا چاہے وہ آپ کی چیزوں کے حوالے سے, پلیز اس کو امپلیمنٹ ہونے دیں. اور اس طریقے سے جو ہے وہ جتنے بھی وہ لوگ جو اس نفاذ کے اندر ہیں اور وہ کرنا چاہ رہے ہیں, تاکہ اس میں وہ اوور کم کر سکیں. اسی طرح بہت سی ایسے امینڈمنٹس جو کہ تنخواہ دار طبقے کے لیے بھی ڈیفائن کی گئی ہیں, اس حوالے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیلنجز ہیں ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہر سائڈ پہ ٹیکس دے رہے ہیں. ویسے تو پاکستان کی بیک بون جو ہے وہ سیلری کلاس ہی ہے, اس کلاس کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ دن پہلے ایک اندیا دیا ہے کہ جی ہم پازیٹیو سائن پہ رہتے ہوئے ٹیکس کے بریکٹس کو کم کرنے لگے ہیں. اس حوالے سے جو ہے یہ ایک بہت ہی پازیٹیو سائن ہے.
یہ بیسیکلی ماڈیفیکیشن اسی لیے کی جاتی ہیں، اسی لیے بار بار امینڈمنٹس آتی ہیں کہ ایک سیٹ پیٹرن کہیں بن جائے اور کوئی ایسے ایس او پیز بن جائیں، ایسے ڈیولپ ایس او پی بن جائیں جس سے تمام پبلک جو ہے وہ اپنے جتنی بھی چیزیں ہیں ان ایریاز کے اندر کم از کم اس کے اندر رہتے ہوئے وہ یہ محسوس کریں، وہ یہ فیل کریں دیٹ وی آر ان سیف ہینڈس اور ہمارے لیے سوچا جا رہا ہے، ہمارے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں دعا گو ہوں یہ جتنی بھی چیلنجز اس وقت فیس کیے جا رہے ہیں، وہ ٹیکس پیئر کے حوالے سے ہیں، وہ اے آرس کے حوالے سے ہیں یا وہ گورنمنٹ کے حوالے سے ہیں، ہم اس سے نکلیں، ہم بھرپور طریقے سے گورنمنٹ کا ساتھ دیں ان چیلنجز کے اوپر۔ ایٹ دا ٹائم ہمارے لیے ایک ٹف ٹائم ہے، ہمارے لیے پبلک کے لیے بھی ٹف ٹائم ہے، گورنمنٹ کے لیے بھی ٹف ٹائم ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں سب اچھا مل جائے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سے نکال لیا جائے۔ تو جتنی بھی امینڈمنٹس ہیں یا جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے اور گورنمنٹ کے ساتھ ہیں ہم، اور جہاں بھی ہماری ضرورت ہوگی، جیسے بھی ہماری ضرورت ہوگی، انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ چلیں گے اور ٹیکس پیئرس کے پوائنٹ آف سے بھی ہم ان کو سپورٹ کریں گے، ایف پی آر کے ساتھ بھی کریں گے۔ ایف پی آر کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی سافٹ پالیسیز ہمارے لیے ڈیفائن کریں جس سے ٹیکس پیئر کے لیے بھی ایزی رہے۔ جی بہت شکریہ محمد اعظم صاحب، آپ نے ہم ٹائم دیا۔ ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ، دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ۔ ناظرین اس وقت میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں یاسر اکرم قریشی صاحب۔ یاسر اکرم قریشی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو انکم ٹیکس میں اور سیل ٹیکس میں نئی نئی ترامیم آ رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے ہیں یا ٹیکس پیئر کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے ہیں؟ ابھی جو گورنمنٹ آف پاکستان اور فیڈرل گورنمنٹ جو ابھی نیو امینڈمنٹس کر رہی ہیں اور ریگارڈنگ سیل ٹیکس زیادہ ہو رہی ہیں، ابھی سیل ٹیکس رولز 3 بار امینڈ ہو چکے ہیں، جس میں پوائنٹ آف سیل، ڈیجیٹل انوائسنگ اور جو ہمارے انیکجر ایچ اور انیکجر جے کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، ڈسٹریبیوشن سیکٹر اور انرجسٹرڈ سیکٹر کو نیٹ ورک کے اندر لے کے آنے کی جو بیسیکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کا افیکٹ ہوگا اور کیا اس کے اندر ریونیو انکریز ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور یہ کیوں کی جا رہی ہیں۔ فرسٹ آف آل بینگ این ایکسپرٹ اور بینگ این لیگل ایڈوائزر جو ہم ڈفرینٹ مارکیٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں، تو فرسٹ آف آل تو اس کا ریونیو پہ افیکٹ تو ہوگا، کیونکہ جب ہماری ڈیجیٹل انوائسنگ ہو جاتی ہیں تو ریئل ٹائم انوائسنگ جو ہوتی ہے اس کو ریورس نہیں ٹیکس پیئر کر سکتا، اور جیسے ہی اس کی سروسز پروسیڈ ہوتی ہیں، انوائس پروسیڈ ہوتی ہے ٹورڈز دی مینوفیکچرر، ٹورڈز دی ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر، تو وہ اسی وقت جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سسٹم میں ریکارڈ ہو جاتی ہے اور اس کا ٹیکس ڈیو ہو جاتا ہے۔ اس سے تو ریونیو کلیکشن ڈیفینیٹلی انشور ہوگی۔ اور اس سیم لائک ریسنٹلی کسٹم کے اندر ریئل ٹائم کا جو ہے کیا کہتے ہیں سافٹ ویئر انسٹال کیا گیا ہے جو اپریزل کو ریموو کیا گیا ہے، اور خود سیلف اسیسمنٹ کرے گا پروڈکٹ کی اور اسی کو ایچ ایس کوڈ لگا کے اس کی ٹیکس ڈیٹرمینیشن کرے گا۔ تو یہ بھی ایک گڈ انیشیٹو ٹورڈز دی ریونیو کلیکشن۔ اس کے دوران جو ہم ابھی جو امینڈمنٹس آئی ہیں وہ آ رہی ہیں انیکجر جے اور انیکجر ایچ کی، جس سے ڈفرینٹ ایف بی آر اتھارٹیز سے بھی میٹنگ کر چکے ہیں ہم، اور ہماری جو ٹیکس باز بھی اس پہ کام کر رہی ہے کہ ڈسٹریبیوٹر سیکٹر جو ہے اس کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے 234C اور 234H کے بعد ان کی جو کاسٹنگ ہے اور ان کی سٹاک رپورٹس ہیں انیکجر H1 اور انیکجر جے۔ اب انیکجر H1 کا مقصد یہ ہے کہ اس نے جتنا جو ان سے ایچ ایس کوڈ لیا ہے وہی ایچ ایس کوڈ کو اس نے آگے فارورڈ کرنا ہے، آگے ٹرانسفر کرنا ہے، اور اس کو ایز اے کوانٹٹی مینیج کرنا ہے۔ جتنی کوانٹٹی اس کو پڑی ہوگی اتنی ہی کوانٹٹی وہ آگے سیل کر سکتا ہے۔ تو نو ڈاؤٹ دس از اے ویری گڈ انیشیٹو، یہ بہت پہلے لانچ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی جو ٹیکس پیئر کو پرابلم آ رہی ہے اس کے پاس سٹاف کم ہے، اس کا مارجن جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت مہنگی ہو چکی ہے، انفلیشن بہت بڑھ چکا ہے، تو اس کو ابھی ایکسپرٹس کی ضرورت ہے، وہ ابھی ایکسپرٹس اپوائنٹ کر رہا ہے۔ اس لیے ہماری ڈیفرنٹ جو آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم بتانا بھی چاہیں گے، ہماری جو ایگزیکٹو مینجمنٹ آف دی فیڈرل بورڈ آف ریونیو انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ ہم ان کو 3 سے 4 مہینے کا ٹائم بھی دیں گے۔ تو دس از اے گڈ انیشیٹو، بٹ یہ اس میں جو ہے ابھی جو چھوٹا اسمال بزنس مین ہے تو اس کو یہ کافی پرابلمس فیس کرنا پڑ رہی ہیں، تو اس کا کو مزید سمپلیفائی کر دیں، آٹومیشن پہ ٹرانسفر کر دیں چیزوں کو، تو اس کے لیے انیکجرز کو فرسٹ ٹائم بنانا ذرا آسان ہو جائے گا۔ اس سے جتنی بھی ٹیکس امینڈمنٹس ہو رہی ہیں ڈیفینیٹلی بینگ اے پاکستانی، ہمیں سب کو پتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ آئی ایم ایف کا وفد ریسنٹلی اسلام آباد آیا بھی ہوا تھا، ابھی نیو بجٹ کی بھی تیاری ہو رہی ہے، گورنمنٹ کے کچھ ٹارگٹس جو ہیں وہ انکریز
हो रहे हैं। एग्जाम्पशंस डेफिनेटली खत्म हो रही हैं और अभी टैक्स प्रपोजल्स पे भी काम कर रहे हैं, हमारी टैक्स बाज भी काम कर रही हैं, हम जो है ना क्या कहते हैं इस पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगला जो बजट है वो काफी स्ट्रिक्ट आने वाला है, वो फेवरेबल नहीं आने वाला। लेकिन इस बजट के अंदर जो मेरी प्रपोजल होगी वो यही होगी कि आप इतनी अमेंडमेंट्स कर रहे हैं तो प्लीज अनरजिस्टर्ड लोगों को भी टारगेट करें। ताजर दोस्त स्कीम आपकी टोटली फेल हो चुकी है। ताजर दोस्त स्कीम में आप जिनको चेयरमैन बनाया था, हमारा आरटीओ ने काम किया है, लेकिन उसमें आपने शॉपकीपर्स को, रिटेलर्स को उस हिसाब से रजिस्टर्ड नहीं कर सके जो एंड यूजर के साथ डायरेक्टली लिंक है। और इसके साथ एक न्यू कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया गया है डिजिटल इनवाइसिंग का। तो डिजिटल इनवाइसिंग का आपने कॉन्सेप्ट तो लॉन्च कर दिया है, उसका पराल के साथ और डिफरेंट एफबीआर का कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है, लेकिन इस डिजिटल इनवाइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो टैक्स पेयर को भी बताया जाए, थ्रू एडवर्टाइजमेंट बताया जाए, थ्रू जो है वो क्या कहते हैं सेमिनार्स कंडक्ट करके बताया जाए और उनको समझाया जाए, एटलीस्ट एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग करवाई जाए कि डिजिटल इनवाइसिंग को हमने किस एंगल से लेना है। उसमें आपने एसआरओ तो जो कहते हैं इशू कर दिया है, जिसमें 26-27 उसके अंदर पॉइंट्स हैं जो आपके इनवाइस के अंदर मेंशन होने चाहिए। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो एचएस कोड का है, जिसको को हम देखते हैं कि एक एचएस कोड आता है, हम उसी को ही सेल कर सकते हैं। कानून भी यही है कि आपके पास जो प्रोडक्ट होगा आपने वही सेल करनी है। और लेकिन ये जो इनवाइस के अंदर आप मैनेज कर रहे हैं, इनवाइस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। आप अपने एनेक्जर H1 का जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको ऑटोमेशन पे लेके चलें। तो ये हमारी प्रपोजल होगी आपके पास। और बाकी रही बात हमारे टैक्स अमेंडमेंट्स की, लॉ अमेंड होना बहुत जरूरी है, होते रहने चाहिए और हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हम उसकी एक्सप्लेनेशंस के लिए बैठे हुए, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के लिए बैठे हुए हैं और हम टैक्स पेयर को भी असिस्ट कर रहे होते हैं। मगर इसमें एक आपने मदद रखनी है, वो ये है कि आप अपने एरियाज को एक्सपेंड करें। मेरा हमेशा ये मैसेज रहा है टूवर्ड्स द हायर अथॉरिटीज, आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद के अलावा भी पाकिस्तान है जिस पर आपने वहाँ रजिस्टर्ड लोगों को रजिस्टर्ड करना है, वहाँ सप्लाईज को मैनेज करना है। आप एक पिंडी के डिस्ट्रीब्यूटर को टारगेट कर रहे हैं जिसकी सेल 3 मिलियन है, आप उस लकी मरवत के बंदे को टारगेट नहीं कर रहे, आप सवाबी के बंदे को टारगेट नहीं कर रहे, आप मुल्तान से आगे वाले जो एरियाज हैं साउथ पंजाब के उसको टारगेट नहीं करें, जहाँ एक ही डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट जो है सेल है वो 300 मिलियन से भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो उस लोकल एरियाज में विलेजेस को सप्लाई कर रहा होता है। उसका सेल टैक्स आपने देखना है, रियल टाइम इन्वेस्टिंग क्या हो रही होती है। आप पीछे तो रियल टाइम इन्वेस्टिंग मैन्युफैक्चर का काम है, मैन्युफैक्चरिंग करके आगे टैक्स को फॉरवर्ड कर देना। वो टैक्स एंड यूजर तक कहाँ पहुंचता है, दरमियान में कौन कौन से यूनिट्स आते हैं, ये आपके टैक्स एविजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इसको एड्रेस करें, आप अपने टारगेट्स, अपने एरियाज को एक्सपेंड करें, अनरजिस्टर्ड लोगों को नेटवर्क में लेके आए। एटलीस्ट कम से कम वो नेटवर्क में आएंगे, हमारा टैक्स रिटर्न्स इंक्रीज होंगी, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ेंगे, कलेक्शन ऑटोमेटिकली इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा। जी बहुत शुक्रिया यासर अकरम कुरैशी साहब, आपने हमें टाइम दिया। जी मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है आदिल फरीद मेयू साहब। आदिल फरीद साहब, ये बताइएगा कि जो IMF का वफद पाकिस्तान आया था, उस मिशन की हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? क्या वाकई किसी सेक्टर को रिलीफ मिलने वाला है या कोई मजीद टैक्स लगने वाले हैं? आप क्या समझते हैं? कुछ तो हम इस अंदाज में भी कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो उन्होंने देखनी है कि जिस मुल्क में अमन होगा, जहाँ इंसाफ होगा, वहाँ प्रॉपरली कोई इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है कि नहीं। इस पॉइंट ऑफ व्यू को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हमारी अदालतें जो हमारे सामने है कोशिश तो बहुत कर रही हैं, लेकिन फिर भी अभी हमें वो मुकाम नहीं मिला कि दुनिया कह सके कि हम कोई अच्छी रैंकिंग में चले गए हैं। लेकिन बहरहाल अदालतों की तरफ से भी कोशिश है और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोशिश है कि किसी न किसी तरह हम किसी एक स्टेज पे जाएं और दुनिया कहे कि अदल इंसाफ मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो IMF का मिशन इसीलिए पाकिस्तान आया है और वो देखना चाहता है कि यहाँ आया कि वो हालात साजगार हैं कि इकॉनमी की जो इंडिकेटर्स हैं, जो कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी बड़े मुस्बत इशारे हैं और इकॉनमी काफ़ी बेहतर हो रही है। जैसे शरह सूद में कमी की गई और आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा 1 साल के अंदर अभी शरह सूद रोज़ ब रोज़ कमी की तरफ गामजन है और मेरा ख्याल है कि शायद इसी साल में या 2-4 महीनों के अंदर ये सिंगल डिजिट पे चली जाएगी। और हम चाहते भी हैं कि सिंगल डिजिट पे जाए, बल्कि हमारी तो ये गुजारिश है कि जो इस्लामाइजेशन का एक प्रिंसिपल है उसमें ज़ीरो रेट होना चाहिए, ज़ीरो रेट मार्कअप पे। जैसे अभी चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के हैं उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, ज़ीरो रेट पे लोगों को कर्जे मिलेंगे ताकि अपने कारोबार में वो उसको वसी कर सकें, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो आपसे ये इल्तमास है कि इस जाविये को ज़रूर देखा जाए कि जिस मुल्क में इंसाफ की सूरत हाल
ابتر ہو جیسے ہمارے جیسے ممالک میں غریب کو انصاف کی طرف تو دیکھنا بھی بڑا محال ہے، لیکن اگر کوئی کوشش ہو رہی ہے تو اس کو ایک مثبت اشارہ کہا جائے گا، اور اگر کوئی کوشش میں کچھ حکام بالا اور کچھ دوسرے لوگ جو ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ پھر پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم سے IMF کا مشن ملاقات کر رہا ہے، اس سے پہلے ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں ہم نے نہیں دیکھا کوئی ایسی بات ہے کبھی پرائم منسٹر سے اس طرح کی ملاقاتیں ہوئی ہوں، لیکن اس کو ایک پازیٹیو سینس میں ہمیں لینا چاہیے کہ IMF کا مشن آیا ہے۔ جیسے پرائم منسٹر کا بار بار ایک بیان آتا ہے تو ہمیں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آخری وہ مشن ہوگا IMF کا اور آخری بجٹ ہوگا جس میں IMF سے ہیلپ لی جائے گی۔ تو بس یہ گزارش ہے کہ ہمیں پازیٹیو وے میں جانا چاہیے اور اپنے ملک کی اکانومی کو اگر اس میں کوئی اچھے اشارے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا ہے، اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں جو کسی بھی لیول پہ ہے، چاہے FBR جیسے ادارے میں یا کسی جیسے عدلیہ ہے اور بہت سے جو ریاست کے ستون ہیں، اگر اس میں کوئی قباحت ہے تو اس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ تو آپ کے چینل کے تھرو الحمدللہ کافی کاوش ہو رہی ہے کہ لوگوں کو صحیح بات مہیا کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن بہت سے ایسے زمینی مسائل ہیں جو اگنوریبل ہیں، جیسے FBR بہت سے معاملات خود ہی SRO کے ذریعے چینج کر دیتا ہے وداؤٹ کسی کی کنسنٹ لیے، وداؤٹ کسی اسٹیک ہولڈرز ہیں جو لائرز میں بھی سے ہیں اور چیمبر آف کامرس میں بھی سے ہیں، اور بہت سے ادارے اور بھی ہیں جن کی رائے لینی چاہیے، ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہمیں ایک اینگل جو چیمبر آف کامرس جتنے بھی ملک کے ہیں اور خاص طور پہ لاہور اور کراچی اور جو بڑے شہروں کے ہیں، ہمیں یہاں ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی کاوش نظر نہیں آتی کہ وہ خود اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیں۔ جیسے ابھی POS مشین کے حوالے سے ریٹیلرز کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں کوآپریٹ کر کے ان سے ایک معاہدہ کرنا چاہیے کہ کن کو لے کے آنا ہے، کن چھوٹے تاجروں کو ہمیں اس کی ایگزمپشن دینی ہے۔ یہاں تو اس چھوٹے سے تاجر کو نوٹس چلا جاتا ہے بیچارہ، جو 5-5 لاکھ کا نوٹس اور پھر 20 لاکھ کا نوٹس اور پھر 40 لاکھ کا نوٹس پہ اپیلیں کرتا ہے۔ اور ابھی جو پاسورڈ کا ایشوز ہے، کسی نے اس بات کو چینل پہ نہیں کیا کہ آیا کہ کوئی اس کا کوئی ایک ایسا سدباب ہو، جیسے لوگ لاہور میں رہ رہے ہیں لیکن RTO ان کا کراچی ہے، کراچی سے لوگ شفٹ ہوئے ہوئے ہیں، سیالکوٹ سے لوگ شفٹ ہوئے ہوئے ہیں، اور RTO اگر آپ نے چینج کرانا ہو یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ RTO چینج نہیں ہوتا جب تک دونوں طرف سے NOC نہ آئے تو ایک بہت لمبا پروسیس ہے۔ RTO جب چینج نہیں ہو سکتا تو ایسا ضرور ہونا چاہیے کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے میری درخواست ہے کہ اس کو جو ہے ضرور حکام بالا تک پہنچایا جائے کہ چاہے کسی بھی علاقے کا RTO ہو، ساہیوال ہو، سیالکوٹ ہو، ہر علاقے میں رہنے والے اگر کسی دوسرے ریجن میں شفٹ ہو گئے ہیں تو ان کے چینج آف پاسورڈ کے لیے ان کی ریکوائرمنٹ جہاں وہ بندہ موجود ہے، اگر کراچی میں موجود ہے کسی بزنس کے سلسلے میں اور عارضی رہائش رکھی ہوئی ہے، اس کے پاسورڈ کا ایشو ہے، تو وہ سیالکوٹ کیسے جائے اپنا ریسٹارٹ کرنے کے لیے، اپنی ای میل چینج کرانے کے لیے؟ سوائے اس کے کہ کچھ وکلاء کے ہیلپ تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی ڈاکومنٹیشن میں بھی بڑی پرابلم ہے۔ ایسے مسائل کی طرف توجہ کرنی بہت ضروری ہے۔ ایسی نظر نہیں آئی کاوش نہ چیمبر آف کامرس کی طرف سے نہ تاجروں کی طرف سے، وکلاء پھر بھی اس پہ کچھ بات کر رہے ہیں، لیکن جس طرح وکلاء کو اور دوسرے ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بات کرنی چاہیے، انہوں نے ایسی ابھی میرا خیال ہے کوئی سیریس کاوش نہیں کی کہ FBR سے کوئی ملاقات کی جائے اس حوالے سے اور کوئی بڑے لیول پہ اس میٹنگ رکھی جائے اور ان سے درخواست کی جائے کہ ہمارے ان مسائل کو حل کیا جائے۔ بہت پازیٹیو اشارے ہیں اور بہت پازیٹیوٹی ہے جیسے اسٹاک ایکسچینج کی طرف سے، اور پھر جیسے پہلے بھی بات ہو چکی کہ انٹرسٹ ریٹ میں کمی ہے اور اللہ کے فضل سے بزنس گرومنگ کی طرف جا رہا ہے، لیکن ایک جو مسئلہ بار بار لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں وہ ہے پراپرٹیز کے ایشو کا۔ دیکھیں یہ ڈیولپمنٹ کے ایشو اور پراپرٹیز کے ایشو اور ریل اسٹیٹ والا جو سیکٹر ہے یہ اگنور ہو رہا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ ایک مافیا ہے جو اس کا بینیفٹ لیتا ہے۔ جب کوئی بینیفٹ آ رہا ہوتا ہے تو وہ بہت سی چیزوں کو پہلے ہی پک کر لیتا ہے اور ان پہ قبضہ کر لیتا ہے اور پھر ان کی چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتا ہے۔ FBR کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھی ایسی پولائٹلی ایسی امینڈمنٹ کی جائے کہ اس سے کوئی کسی ایک مفاد پرست ٹولے کو یا جو بہت سے ایسا ٹولہ جو کبھی کہیں انویسٹمنٹ کرتا ہے کبھی کہیں انویسٹمنٹ کرتا ہے، صرف پیسے بنا کے آگے چلا جاتا ہے، اس سے بچایا جائے اور ایک عام آدمی تک اس کی رسائی ہو۔ ایک عام آدمی پراپرٹی خریدے تو اسے کوئی پرابلم نہ ہو، اس کی انویسٹمنٹ میں کوئی پرابلم نہ ہو، اس سے ٹیکس ایک ہی جگہ پہ لے لیا جائے تاکہ بار بار اس کو ٹیکس کے مراحل سے نہ گزرنا پڑے۔ جیسے ویٹ کی شکل میں ہم دیکھیں گے سعودی عربیہ میں یا بہت سی گلف میں ممالک میں کہ ویٹ کی شکل کا ٹیکس آیا ہوا ہے۔ درخواست ہے کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے حل بھی کیا جا سکتا ہے۔ IMF سے جیسے بجلی کے بلوں میں بات ہو رہی ہے، ٹیکس کے مسائل میں بھی بات ہو سکتی ہے،
اور ٹیکس میں کمی بھی کی جا سکتی ہے. لیکن جیسے پرائم منسٹر نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے, دیکھیں دل کرنا اور اس کو پریکٹیکل طور پہ امپلیمنٹ کرنے میں بہت فرق ہے. تو ہماری تو یہ رائے ہے کہ ہر بندے کو ٹیکس دینا چاہیے, چاہے وہ 1 روپے سے کنٹریبیوشن کرتا ہے آپ کے ملک کی اکانومی میں, چاہے وہ 1 ارب روپے سے کرتا ہے. ہر بندے کے پاس رسائی ہو اپنے ٹیکس کلیکٹر سے کے پاس جانے کی, بجائے کہ وہ اس سے ڈرتا, اس سے خوف کھاتا رہے, FBR کے محکمے سے خوف کھاتا رہے. فرینڈلی ایک سسٹم ہے جو ہونا چاہیے. آج سے 10-20 سال پہلے کوئی کاوش کی گئی تھی کہ جب ریفنڈز بہت فرینڈلی طور پہ مل رہے تھے, چیزیں بہت فرینڈلی چل رہی تھی, لیکن اب بہت سی سچویشن چینج ہو چکی ہے. اب کوئی ریفنڈ مانگنے جاتا ہے تو اس سے الٹے سوالات بھی ہوتے ہیں, اس کے آڈٹ کے بھی بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایک فرینڈلی ماحول تاکہ ہماری اکانومی گرو کرے. تو اس میں ہم سب کو, آپ سمیت, آپ کے چینل سمیت, وکلا سمیت اور دوسرے جتنے بھی بزنس مین تنظیمیں ہیں, چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارمز ہیں, ان پہ ہمیں یہ بات ضرور کرنی چاہیے. تو بہرحال ہماری کوشش ہے کہ ہم ٹیکس پیئر کے مسائل کو آپ کے سامنے لاتے رہیں اور آپ کی کاوش سے حکام بالا تک یہ باتیں چلتی رہیں اور ان کا کوئی نہ کوئی حل نکلتا رہے. بہت شکریہ عادل فرید صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, ہمارے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی. سیل ٹیکس میں چوری کو روکنے کے لیے نئی ترامیم کا جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے, انکم ٹیکس میں جو ترامیم آ رہی ہیں, اور IMF سے جو حکومتی مطالبات تھے ان کو کس طرح قائل کرنے میں حکومت کامیاب ہو سکتی تھی, اور دوسرا کیا واقعی کسی سیکٹر کو, پرائیویٹ سیکٹر کو بڑا ریلیف ملنے والا ہے. آپ نے ہمارے ایکسپرٹ کا گفتگو سن لیا. اگلے پروگرام تک لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.